बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत पड़ी है वो कल के एक बड़े अजीब वाक़या हुआ कि कल मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो लाहौर में खोखर बरादरान के घर पे गईं और वहाँ पर उन्होंने अपनी सियासी हमायत का यकीन दिलाया खोखर बरादरान को। अब ये असल में क्यों अहम है बताना, ये एक्चुअली इसलिए बताना अहम है कि किस तरह से एक जो सियासी पैटर्नेज है वो कब्ज़ा ग्रुपों को हासिल रही है और हासिल है, और किस तरह से शरीफ फैमिली ने पूरे पंजाब के अंदर बिलखसूस और पाकिस्तान के अंदर बिलअमूम एक कब्ज़ा ग्रुपों की सरपरस्ती की, जिसके नतीजे में तहसीलों से लेके इज़ला तक और इज़ला से लेके डिवीजन्स तक और फिर सूबों तक एक पूरे कब्ज़ा ग्रुपों के नेटवर्क क्रिएट हुए। उसकी कुछ तफसील जो है वो शहजाद अकबर साहब आपके सामने रखेंगे। जो अभी 10 बड़े कब्ज़ा ग्रुप जो पंजाब में एक्सपोज हुए हैं, यही सिलसिला जो है कराची में भी हुआ है, सिंध में भी हुआ है, लेकिन ये जो आज हमारा मामला है ये स्पेसिफिक है पंजाब के कब्ज़ा ग्रुपों के मुतालिक। और जो आम तासुर आता है, आज भी आपने देखा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट सामने आई है, जो बुनियादी तौर के ऊपर 2016-17 का जो डाटा है उसके ऊपर बनाई गई है, और उसमें जो 2019 का जो इंडेक्स है वो उससे बताया गया है कि किस तरह की परसेप्शन जो है डेवलप हो रही है। और उसके नतीजे में आपको पता चलता है कि कितना बड़ा एक माफिया था जो कि पंजाब के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर रूल करता रहा है, और उनको हिलाना कितना मुश्किल है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक पहलू है वो ये है कि आप बजाय इसके कि शर्मिंदा हों, आप जाके कब्ज़ा ग्रुपों की पुश्त पनाही के ऊपर खड़े हो गए। ये जो रवैया है PMLN का, जो शुरू से ही हम देखते चलते आ रहे हैं, उसके नतीजे में पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम ये हुआ है कि हमारी जो मॉरल डिग्रेडेशन हुई है सोसाइटी की, यानी जो इमरान खान के राइज से पहले, PTI के आने से पहले तो पंजाब में और पाकिस्तान में एक आम बात ये शुरू हो गई थी कि जी कोई नहीं खाता है तो लगाता भी तो है ना, यानी लोगों के लिए करप्शन का पैसा खाना को प्रॉब्लम ही नहीं रह गया था। और वो इसलिए था कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो पैटर्नेज दे रही थी अपने लोगों को। और वो क्यों पैटर्नेज दे रही थी? अभी मसलन आप जो ज़मानत है, जो नवाज शरीफ साहब की जो ज़मानत हुई, उसको अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो ज़मानत जो है वो इन्हीं खोखर साहब ने जो है वो उनकी दी हुई है। लिहाजा आप सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े करें, उनके ऊपर बिल्डिंगें खड़ी करें, मार्केट्स खड़ी करें, और हुकूमत आपको नहीं पूछेगी। उसके बाद बदले में आप क्या करेंगे? आप हमें महंगे बैग्स तोहफों में दे दें, अगर ज़मानतें हों तो आप हमारी ज़मानतें जो हैं वो आप उनको मैनेज करें, वकील हमारे आप मैनेज करें, और एक म्यूचुअल सेटअप चल रहा था, बाहमी इश्तराक चल रहा था इन कब्ज़ा ग्रुपों में और शरीफ फैमिली में। और जो जाती अमरा की सारी जो प्रॉपर्टी जो अब लिटरली सैकड़ों एकड़ के ऊपर है, वो इन्हीं कब्ज़ा ग्रुपों की मदद से जमा हुई है। और यही मामला आपको पूरे पंजाब में नज़र आएगा। मैं समझता हूँ कि पहले ये जो कुछ तफसील है शहजाद अकबर साहब आपके सामने रखें, और उसके बाद मज़ीद आपको थोड़ा एनलाइटन करते हैं कि ये कैसे हुआ। जी, जैसे फवाद ने जिक्र किया है कि कल एक बड़ी अजीब हैरत अंगेज़ बात थी कि लॉ इन्फोर्समेंट ने एक एक्शन किया लाहौर के उस बड़े कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़, जिसकी मैंने कल ट्वीट भी की थी, शराफत की गवाही पूरी लाहौर देता है। तो बजाय इसके कि एक ऐसे काम को कंडेम किया जाए, वहाँ पे खड़े होके उस डेब्रीज के ऊपर, उस गिराई हुई सरकारी जगह के ऊपर खड़े होके बड़ा वहाँ पे बातें की गई, और कुछ गुमराह करने की बातें भी की गई जो कि असल में हक़ाइक़ के बरक्स हैं। तो मैं आपसे कुछ डेटा शेयर करता हूँ कि अभी तक ये जो पंजाब में, हमने आपसे कुछ अर्सा पहले भी यहाँ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पंजाब में भी ये डेटा शेयर किया गया कि पंजाब में सिर्फ जो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई है उसमें 200 अरब से ज़ायद की
زمین بازیاب کرائی گئی ہے جو کہ سرکاری زمین تھی اور اس کے اوپر مختلف با اثر لوگوں کا ناجائز قبضہ تھا۔ اب یہ جو با اثر لوگ ہیں، میں آج آپ کو ان میں سے کوئی 5-7 کے تفصیل بتاتا ہوں کہ یہ با اثر لوگ کون ہیں۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان با اثر لوگوں کے نام ایسے ہی خواہ مخواہ کریں، کیونکہ ویسے ہی بیچاروں کو بڑی شکایت ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ کل مریم صاحبہ نے خود جا کے یہ انویٹیشن ہمیں دی کہ ہم تھوڑا سا کوئی پردہ چاک کریں اور دکھائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے، کہ وہ جس کے لیے اس وقت انقلاب جو ہے وہ پنجاب کی اور پورے پاکستان کی سڑکوں پہ مطلب امڈ آیا ہے، اس کے پیچھے وہ مالی فوائد کون سے تھے جو اب چھن گئے ہیں اور جس کا بھی دکھ بہت ہو رہا ہے۔ اور ویسے آپ نے پی ڈی ایم کے جلسوں میں دیکھ لیا ہے کہ وہی مالی فائدہ اٹھانے والے ہی کبوتر ساتھ ہیں، اس کے علاوہ عوام میں سے کسی ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ تو یہ پہلے میں آپ کو کھوکرز کا جو سیف الملوک کھوکر صاحب ہیں اور یہ افضل کھوکر ہیں اور ان کے جو فیملی کا ہے، یہ پہلے تو سب سے پہلے جو یہ 45 کنال سٹیٹ لینڈ تھی جو ان کے گھر کے اندر موجود تھی، جو انہوں نے کوئی 100 کنال کا بڑا ایک عالی شان محل بنایا ہے جہاں بڑے تواتر سے مریم صاحبہ جاتی ہیں، اس کے اندر 45 کنال سرکاری رقبہ تھا جس کو باقاعدہ ڈیو پروسیس کر کے سرکاری رقبہ ڈکلیئر کیا گیا۔ اس کا ریونیو کے سامنے پورا کیس چلا، اس میں یہ خود بھی شامل تھے۔ جب وہ جب اس نے کمشنر نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ سرکاری رقبہ ہے تو اس کو ریٹریو کرنے کے لیے کارروائی کی گئی۔ اس سے پہلے بھی 2-3 ہفتے پہلے کارروائی کی گئی، اس کے اوپر ان کے اوپر ایف آئی آرز بھی ہوئی ہیں، کرمنل ایف آئی آرز ہوئی ہیں کہ اسلحے سے لیس آ کے انہوں نے کار سرکار میں مداخلت کی۔ کوئی اگر ان کا رائٹ تھا تو 2-3 ہفتے ان کے پاس تھے، کسی عدالت میں نہیں گئے۔ دوبارہ جب کارروائی کی گئی، وہ زمین ریٹریو کروا لی تو وہ تقریباً 1.5 ارب روپے کی زمین ہے، 1500 کروڑ کی وہ سرکاری زمین جو تھی جس کے اوپر یہ قابض تھے۔ اس کے بعد ایک اور میں کلیریفیکیشن کر دوں کہ کل انہوں نے پرسوں مریم نے شاید 2 دن پہلے ایک ٹویٹ بھی کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، یہ وہی والی ٹویٹ اور بیانات تھے جو پاناما والی ججمنٹ کے بعد تھے۔ لاہور ہائی کورٹ میں یہ لوگ جب گئے کہ جی یہ ایکشن جو ہے اس کو روکا جائے، تو لاہور ہائی کورٹ نے، اور یہ کسی کو خلاف قانون کے خلاف، اگر قانون کے خلاف ہوا ہوتا تو سرکاری لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ کورٹ نے صرف یہ کہا کہ جو آپ کا رقبہ آپ نے بازیاب کرا لیا ہے اس کے علاوہ رقبے کو ڈی سیل کر دیا جائے، یعنی کہ جو ان کی ملکیت کا ہے یا جو سرکاری رقبے کی مد میں ہائی کورٹ نے کوئی حکم نہیں دیا۔ جو ایک انہوں نے سٹے دکھایا کورٹ میں، اس سٹے کے اوپر انہوں نے کہا یہ سول کورٹ میں لے جائیں، ویری نیکسٹ ڈے انتظامیہ سول کورٹ گئی، اور یہ اس کا آرڈر ہے میرے پاس، یہ ایڈیشنل سیشنز جج لاہور کا آرڈر ہے جس نے وہ سٹے امیڈیٹلی اڑا دیا، کیونکہ اس سول کورٹ کی جورسڈکشن ہی نہیں تھی وہ سٹے دینے کی، اور اس لیے اب کوئی سٹے نہیں ہے، اور وہ جو رقبہ بازیاب کرایا گیا تھا وہ بالکل اس وقت سرکار کے پاس ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر عوامی فلاح کے لیے کوئی کام کیا جائے۔ اس کے بعد انہی لوگوں سے 1052 کنال سٹیٹ لینڈ جو ہے وہ قصور میں، پڈمک کی جگہ تھی، قصور میں ریٹریو کی گئی، اس کی بھی ایف آئی آر 2/2021 جو ہے اینٹی کرپشن لاہور تھانے میں درج ہے۔ اس کے علاوہ 80 کنال 4 مرلہ جو ہے یہ ایک سٹیٹ لینڈ تھی جو لاہور کے نواح میں تھی، اور اس کے اوپر کمرشل پراپرٹی بنائی ہوئی تھی، 3 ارب سے زائد کی ہے، وہ ان سے بازیاب کرائی گئی ہے، اس کی ایف آئی آر درج ہے، اور اب وہ سرکار کے نام منتقل بھی واپس کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد 206 کنال زمین اور جو ہے سرکار کی جعلی سرنڈر ڈیڈ لگا کے اپنے نام منتقل کی ہوئی تھی، وہ بھی بازیاب کرا لی گئی۔ تو یہ وہ شریف لوگ تھے جن کے گھر، اور یہ بھی صرف میں آپ سے کچھ چیزوں کی بات کر رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی اسی گروہ کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا تھا، تو یہ وہی گروہ ہے۔ اب اس سے زیادہ جو آگے پردہ اٹھاتے ہیں، گجرانوالہ میں آپ لوگ واقف ہیں سارے، ایک سرکاری زمین کے اوپر اینڈ وسط شہر میں 2 کنال 11 مرلے کے اوپر ایک پمپ اور سی این جی اسٹیشن تھا، وہ ریٹریو کرایا گیا، سرکار کے پاس واپس آیا، اس کو گرایا گیا اور وہاں پہ شہریوں کے لیے پارک بنایا گیا۔ اس کے اوپر جو قابض تھے وہ غلام دستگیر والد ہیں خرم دستگیر کے، یہ اس وقت ریٹریو ہو کے بالکل آ چکا ہے، اور اس میں تاوان کی مد میں بھی ان کو چلان کیا جا چکا ہے، اور ان کے اوپر ایف آئی آر بھی رجسٹر ہے۔
اسی طرح سے ان کے سینما کے اندر تقریباً 1 کنال سے زائد زمین جو تھی سرکاری اس کے اوپر وہ قابض تھے، وہ ان سے ریٹریو کروائی گئی ہے، 66 ملین اس کی قیمت ہے، اور پینل رینٹ بھی ان سے مانگا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دانیال عزیز صاحب، ان کے خاندان سے ان کے والد کے نام پہ 2400 کنال زمین چک نمبر 170/172 NB سرگودا، یہ اسٹیٹ لینڈ تھی، یہ ان سے بازیاب کروائی گئی پنجاب میں، اور اس کا جو مد میں کوئی تاوان بھی بنتا ہے، یعنی کہ جتنا عرصہ جتنے سال ان کے پاس رہی وہ بھی لاگو کیا گیا ان کے اوپر۔ یہ کوئی 2500 ملین یا 2.5 ارب روپے کی زمین بنتی ہے جو ان سے بازیاب کرائی گئی، تو اس لیے دکھ تو بہت زیادہ ہے ان کو۔ پھر چودھری تنویر صاحب ہیں، 5000 کنال کا بے نامی زمین ان سے لی گئی جو پنڈی میں تھی، اس کا ریفرنس بھی بے نامی میں فائل کرا دیا گیا ہے۔ 27 کنال کی کمرشل لینڈ جو کہ سرکار کی زمین تھی، اسٹیٹ لینڈ تھی پنڈی میں، وہ ایک نجی اسکول کو رینٹ پہ دی ہوئی تھی اور 20-25 لاکھ سے زیادہ اس کا رینٹ وصول کرتے تھے، سرکار کی بنائی ہوئی جگہ وہ بازیاب کرا لی گئی ہے۔ ویسے موصوف سینیٹر ہیں لیکن ان کی پروکلیمیشن بھی ایشو ہوئی ہے، پروکلیمڈ افینڈر ہیں اور ملک سے مفرور ہیں۔ آگے جاوید لطیف صاحب ہیں جو اکثر گلا کرتے ہیں، اب ان سے جو ریٹریول ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے 8 کنال 2 مرلے میاں فلور مل کے اندر اس پہ قابض تھے، یہ سرکار کا رقبہ تھا، وہ ان سے بازیاب کرایا گیا ہے۔ 8 کنال 2 مرلے میاں فلور مل، یہ ان سے ریٹریو کرایا گیا۔ ایک غیر قانونی سرکاری جگہ کے اوپر غیر قانونی طریقے سے ویگن سٹینڈ، ویگن کاٹا تھا، وہ ان کے نام چل رہا تھا، وہ سرکار نے اپنی زمین ریٹریو کروا دی، اور یہ ان کی اپنی والدہ کے نام پہ تھا، جو ان کو اکثر شکایت رہتی ہے کہ ان کے اوپر FIR کر دی۔ تو ظلم تو آپ کرتے ہیں کہ اپنی بوڑھی والدہ کے نام پہ آپ نے ایک غیر قانونی جائیداد لگوائی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے میاں پیپر اینڈ بورڈ مل میں 30 کنال 16 مرلے اسٹیٹ لینڈ، وہ بھی ان سے ریٹریو کروا لی گئی۔ اسی طرح سے اللیگلی کنسٹرکٹڈ سروس اسٹیشن اور 5 شاپس، وہ بھی ان سے شیخو پورہ میں ریٹریو کرائی گئی۔ ابھی ایک جگہ اور ہے جہاں پہ پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ کی زمین ہے، اسٹیٹ لینڈ ہے، اور اس کے اوپر اللیگلی ایک پلازا کنسٹرکٹ کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر ان کے پاس ایک ہائی کورٹ سے اسٹے ہے جس کو خارج کرانے کے لیے ہمارا جو لیگل ڈپارٹمنٹ ہے کام کر رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی سرکار کی زمین ان سے بازیاب کرا لی جائے گی۔ چلیے، اس کے بعد ایک اور صاحب ہیں، آپ کو لاہور اسلام آباد میں یاد ہوگا نیر بخاری صاحب سے بھی 60 کنال سے زائد رقبہ جو قائد اعظم یونیورسٹی کا تھا وہ بازیاب کرایا گیا۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ خواجہ آصف صاحب، ان کی فیملی۔ اب خواجہ آصف صاحب کی جو اہلیہ کے نام اور اپنے بیٹے کے نام، ویسے یہ نیب کی تفتیش میں یہ ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ یہ سارا کاروبار میرا ہی ہے، تو ان کے نام پہ جو کینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی تھی اس میں سرکاری رقبہ جو 7-8 کروڑ روپے کا رقبہ بنتا ہے، اس کو انہوں نے غیر قانونی طور پر اپنی سوسائٹی میں شامل، یعنی کہ سرکار کا رقبہ پلاٹ بنا کے آگے بیچ رہے تھے، وہ ان سے ریٹریو کرایا گیا ہے اور واپس سرکار کو دلوا دیا گیا ہے۔ اب یہ ہیں وہ تمام چیزیں، یہ میں نے صرف آپ کو کچھ ڈیٹیلز دی ہیں کچھ کیسز کی، ویسے یہ کافی زیادہ ایسے با اثر لوگ ہیں جن سے یہ چیزیں برآمد کرائی گئی ہیں اور واپس آ گئی ہیں۔ 2 سال سے اس کے اوپر محنت جاری ہے، یہ ریٹریولز بھی ہوئی ہیں، اور اللہ کا فضل ہے اگر اس میں ایک بھی جگہ ان کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہوتی تو عدالتیں موجود ہیں، وہاں سے کوئی ریلیف ملتی۔ ابھی تک کوئی کسی عدالت سے کوئی ریلیف ان کو نہیں ملی۔ اس کی وجہ سمپلی ایک ہے، یہ سرکار کی زمین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی فواد چودھری یا شہزاد اکبر یا عمران خان کی زمین ہے، یہ عوام کی زمین ہے، یہ حکومت پاکستان کی زمینیں ہیں، اور یہ وہ وسائل ہیں جن کا انہوں نے بے دریغ استعمال کیا اور اسی سے اپنی ملٹیپلیکیشن کی، اپنی ویلتھ کی۔ تو اب یہ جو اصل میں وجہ ہے یہ ساری تکلیف کی، تو یہ فرق بڑا واضح ہے کہ ہم ان لوگوں سے یہ چیزیں عوام کی واپس لے رہے ہیں، اور اس قبضہ مافیا کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا ہے، ان کی گواہی آپ کو کل بھی آ گئی۔ میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ سوالات کی طرف آئیں۔ جس طرح
شہزاد نے آپ کو سامنے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ رکھی ہیں. دیکھیں 2 پیرلل اکاؤنٹیبلٹی ہم چلا رہے ہیں. یہ 200 ارب روپے کی زمین ہے جو صرف پنجاب میں ریٹریو کی ہے, یہ سرکاری زمین ہے جس کو ریٹریو کیا ہے. اب ہم جو انٹرنیشنل ایفرٹ جو ہم کر رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں نا جو کہ جی آپ نے 1 روپیہ بھی جو ہے وہ ریکور نہیں کیا اکاؤنٹیبلٹی, تو یہ صرف پنجاب سے 200 ارب روپے کی زمین جو ہے وہ ریٹریو ہوئی ہے. جو نیب کی 341 ارب روپے کی ریکوری ہے وہ اس کے علاوہ ہے. سو آپ اندازہ لگائیں کہ تقریباً 2.5 سالوں میں 500 ارب روپے کے لگ بھگ اس وقت تک ریکوریز جو ہیں وہ ہوئی ہیں. اب جو اصل ایفرٹ ہے جس کے اوپر ہم نے دوبارہ ایک پوری کہیے کہ نیا ایک پیرلل کمیشن لے کے آ رہے ہیں جسٹس عصمت سعید صاحب کے, جس کے اوپر چیخیں آسمان تک جا رہی ہیں. اور تمام جو ایک خاص جب بھی آپ دیکھیے گا نا جب یہ ان کی گردن پہ ہاتھ پڑتا ہے نا تو ہمیشہ ایک بڑی کنسنٹریٹڈ کیمپین, میڈیا کے بھی کچھ لوگ شامل ہو جاتے ہیں, کچھ ادھر ادھر سے باقی جو تنظیمیں ہیں ان کے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں, اور پولیٹیکل بھی وہ ایک کیمپین شروع کر دیتے ہیں. مثلا جسٹس عصمت سعید صاحب کے بارے میں کہا گیا جی کہ وہ تو خود براڈ شیٹ کے شامل تھے, یعنی تحقیق تک نہیں کی کہ عصمت سعید صاحب تو براڈ شیٹ کے معاملے ختم ہونے کے بعد نیب میں, اور وہ بھی اسپیشل پروسیکیوٹر آئے تھے, اور اوور آل یہ کہنا کہ وہ لاہور میں ہیڈ کوارٹر میں ملی, اور وہ بھی لاہور میں تھے. پھر یہ کہا گیا کہ چونکہ جے آئی ٹی کے فیصلے میں وہ شامل تھے تو اس لیے ان کو جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے کمیشن کا ہیڈ. تو پھر جے آئی ٹی کے فیصلے میں تو چیف جسٹس پاکستان بھی شامل تھے, پھر اس میں تو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی شامل تھے, پھر تو آدھے درجن جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں اور ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ آپ کے خلاف ہر کیس میں ڈسکوالیفائی ہیں بقول آپ کے. سو ایک ہماری اب کنسنٹریٹڈ ایفرٹ یہ ہے اس کمیشن کے ذریعے, جس کے ٹی او آرز ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ آج کسی وقت جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری ہو جائے گا. وہ اس میں ہم نے جو انٹرنیشنل پیسہ ہے وہ پاکستان میں واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ پیسہ عمران خان سے کیا لڑائی ہے؟ لڑائی تو یہ ہے نا این آر او نہیں دے رہے. اگر آج آپ ان کو کیسز میں ریلیکسیشن دے دیں تو عمران خان ان کی طرف سے 5 سال نہیں 10 سال بھی رہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. صرف فضل الرحمان صاحب ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, ایک ہی کامن گراؤنڈ ہے, اور وہ گراؤنڈ یہ ہے ہمیں ہمارا پیسہ جو ہے پیسے سمیت ہمیں معاف کر دیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہم آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن پیسہ لوگوں کا ہے وہ واپس کرنا پڑے گا. آپ جیلوں سے بچنا چاہتے ہیں لوگوں کا پیسہ واپس کر دیں, اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ جیل کاٹیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ پراٹھے اور وہ بھی دو, یہ نہیں ہو سکتے. آپ چوپڑیاں اور دو چوپڑیاں نال دو. اسلام آباد بہت دنوں سے رہ رہے ہیں نا, تھوڑی ساری پنجابی اس طرح بھول گیا نہیں معذرت. تو اس لیے ہم جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان دونوں کو اوپر لے جائیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے سے یہ آپ کو سامنے شہزاد نے جو رکھے ہیں, جس طرح سے میں عرض کر رہا ہوں کہ 500 ارب روپیہ جو پاکستان کے اندر تھا وہ تو ریٹریو ہوا ہے. اب اصل ایفرٹ یہ ہے کہ جو بلینز آف ڈالر پاکستان سے باہر ہیں ان کو واپس لانے کی ایک پوری کوشش ہے, اور انشاءاللہ عوام کی دعاؤں سے وہ بھی واپس آئیں گے. جی ثناء اللہ جاگ جاؤ. جی سر وہ چیز ہے کہ یہ بتا دیں کہ جسٹس عصمت سعید شیخ سے ان کی کنسرٹ لی گئی ہے, آپ ہی از ریڈی, وہ تیار ہیں کہ ایسے نہ ہو کہ نوٹیفکیشن اور بات بیان آ جائے. دوسرا آپ نے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کی ہے تو وہ کرنٹ افیئر پہ ہوتی ہے, اور 2020 کی ہے تو جو تھوڑی بہت میں نے پڑھی ہے اس میں 2019 کا ڈیٹا بھی یوز ہوا ہے, 18 کا بھی ہوا ہے, 17 کا بھی ہوا ہے, 17-16 کا جی. لیکن اس میں ساری ابھی میں نے بھی نہیں پڑھی ہے, تو اس میں جو ویریشن بھی آ رہی ہے وہ 2019 کے ڈیٹے کی بنیاد پہ آ رہی ہے. سر ایک اور سوال ہے, نہیں ایک سیکنڈ اس کا جواب دے لوں نا. 2019 کا بھی جو ڈیٹا کے جو آپ ریفر کر رہے ہیں نا وہ جسٹس رپورٹ کے بارے میں ہے, تو وہ اس کا تعلق ایڈمنسٹریشن سے اتنا نہیں ہے, نہ ہی پالیٹکس سے ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو تو ہمیں ایک تو پی ایم ایل این کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا, ان کے پاس کوئی 1-2 بندے بھی نہیں ہیں جو کہ ان کو رپورٹ پڑھ کے دے سکے, اور انگریزی پڑھ کے دینے والا تو میرا لگتا ہے ایک بھی نہیں ہے. وہ ریئیکشن پہلے دے دیتے ہیں, پڑھتے بعد میں. اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے اس نے نیب کی کوششوں کی تعریف کی ہے, حکومت کی ایفرٹس کی تعریف کی ہے کہ جو ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے حکومت کر رہی ہے. ہاں پچھلے ڈیٹے کے اوپر پرسیپشن ہے, پرسیپشن تو کوئی بھی ہو سکتی ہے.
جی عظمت سعید شیخ صاحب کی کنسرٹ لی گئی؟ عظمت شیخ سعید صاحب جو ہیں ان کی کانسنٹ کا نوٹیفیکیشن آج ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا. سر فضا صاحب، مائک دے دیو کسی اور سر بس ایک آپ سے کرنا تھا ضروری تھا. سر یہ ڈیلی آپ ادھر جو ایک عدالت لگاتے ہیں، یہ تمام معاملات کیونکہ جو لاہور والا واقعہ ہوا اگلے دن ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا وہ عدالتوں کے فیصلے عدالتوں میں ہوتے ہیں نہیں. میں تو دیکھیں نا، میں ویسے میرا ویسے بڑی خواہش ہے کہ ثنا صاحب میں کل لاہور جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں اور یہ سوال ضرور آپ مریم صفدر صاحبہ سے یا وہ نہ ہو تو چھوٹے والی مریم صاحبہ سے کر لیں. دیکھیے میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں 2 دفعہ عرض کر چکا ہوں، آج پھر بصد احترام دہراتا ہوں. یہ ری ایکشن ہے کیونکہ دیکھیے عدالت میں فیصلہ ہونا تھا تو وہ ایک سرکاری زمین جو ریٹریو ہوئی ہے، اپنے آپ کو اگر آپ قومی لیڈر کہلوانا چاہتے ہیں، آپ اس ڈیبری پہ کھڑے ہو کے آپ یہ سوال، آپ کو تو یہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی اور وہاں پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو یہ ضرور سوال کرنا چاہیے تھا کہ جی یہ تو میٹر تو اب عدالت میں ہے، تو آپ کیوں یہاں کھڑے ہو کے کر رہے ہیں. اور دوسرا چیز یہ ہے کہ ہم جتنی یہاں پریس کانفرنسز کر کے آپ کو انفارم کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہماری بڑی خواہش ہے کہ آپ کو ایکسیس ٹو انفارمیشن ہو، کیونکہ یہ پرانے والا دور تو ہے نہیں، یہ ٹرانسپیرنسی کا دور ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ رونا رویا جاتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو گیا، بہت زیادتی ہو گئی، کوئی وکٹمائزیشن ہوگی، تو وکٹمائزیشن کو ایکسپلین کرنے کے واحد حل یہ ہے کہ آپ کے پاس پوری انفارمیشن ہو. جج آپ خود ہو جائیں کہ آپ کے پاس انفارمیشن ہو کہ ان کے خلاف کیس کیا ہے اور ثبوت کیا ہے. باقی جو پروسیس چلنا ہے وہ عدالتوں میں چلنا ہے، نہ عدالتوں میں زور آپ کا ہے نہ ہمارا ہے، وہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ فورم ہے، وہاں فیصلہ ہوتا ہے. نسیم صدیقی صاحب آپ تک سر یہ بتائیے گا کہ جب براڈ شیٹ کو لندن ہائی کورٹ نے 20% کمیشن دلوایا ہے تو کیا پاکستانی گورنمنٹ لندن ہائی کورٹ میں جا کے جو باقی پیسے جن کی بیسس پہ ان کو کمیشن دلوانے کا انہوں نے آرڈر دیا تھا، باقی جن کی پراپرٹیز شو ہوئی ہیں، ادھر سے بھی ریکوری عدالت کیوں نہیں کروا سکتی؟ لیکن نسیم صاحب یہ جو اس چیز کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لنڈن ہائی کورٹ نے پاکستان کو جو پیسے دینے کا، انہوں نے تو بیسیکلی آربیٹریشن کا فیصلہ تھا تو اس کو انہوں نے برقرار رکھا. مین اس میں ایشو یہ ہے کہ آپ کو 20% پیسے ریکور کرنے پہ نہیں ملے، 20% پیسے ان کو آپ کے 2 NRO دینے کے جرم میں دینے پڑے ہیں. کیونکہ یہ تو آربیٹریٹر کے فیصلے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جی آپ نے یہ جو مین اس میں فگر ہے، کچھ فگر سے ریکوری ہوئی بھی ہے لیکن مین فگر جو $20.5 ملین کا ہے جو ریکوری کی مد میں دینا پڑ رہا ہے، وہ نواز شریف کا دینا پڑ رہا ہے، شریف کے ایسٹس ہیں. اب اس کی مد میں انہوں نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ سارے ریکوریبل ایسٹس تھے لیکن آپ نے دسمبر 2000 میں ان کو سرور پیلس بھیج دیا. یہ آپ کی اپنی ایک چیز تھی، اپنی سہولت تھی، یعنی کہ پہلا NRO. اور اسی فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 2006 اور 7 میں جب ان کی واپسی ہوتی ہے تو وہ دوسرا NRO تھا. یہ کوئی اصل NRO جو 2007 کا آرڈیننس آیا تھا اس سے پہلے ہی آپ ان کو 2 NRO دے چکے تھے. تو یہ تو آپ کا فیصلہ تھا. اس بندے کے ساتھ وہ آپ نے اگریمنٹ کیا ہوا تھا. اس وقت انہوں نے کہا 2. اچھا ایک یہ بھی بڑا فرق ضروری ہے، ایک وہ فگر ہے جو 800 ملین کی ہے اور ایک فگر ہے 100 ملین کی. 100 ملین پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی 100 ملین تو ریکوریبل تھا سن 2000 میں، یہ آپ کو دینا تھا. 800 ملین کی جو چیز ہے وہ JIT کی انکوائری کی چیز ہے، انہوں نے کہا وہ بعد کی ہے، 2003 کے بعد کی. اس لیے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو وہ جو ہمیں پیسے ملے ہیں، جو ہمیں پیسے پڑے ہیں لندن ہائی کورٹ سے، وہ آپ کو آپ کے 2 NRO کے جرم کی سزا ملی ہے اور اب ہم سے یہ اپنا چوتھا NRO مانگ رہے ہیں. میرا ایک سوال ہے کہ بے شک آپ نے بات کہی کہ قبضہ مافیا کے خلاف آپ کی حکومت ایکشن لے رہی ہے، لیکن آج بھی ایک سپریم کورٹ پہ کیس چلا ہے جس کے اندر ایک اسلام آباد کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس کے اونر ہیں PTI کے ایک رہنما میں نام نہیں لے رہا. ان کی NOC CDA نے کینسل اس لیے کی کہ انہوں نے اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف جانے کے لیے روڈ سرکاری زمین پر بنایا اور اس کے حوالے سے کیا اس سوسائٹی کے حوالے سے آپ کی حکومت جو ہے کوئی ایکشن لے رہی ہے؟ دیکھیں ہماری حکومت میں ہی اس کے اوپر ایکشن لیا گیا ہے، ان کی NOC کینسل کی گئی ہے. تو اس کے بعد اب معاملہ عدالت میں چل رہا ہے. اگر عدالت کہے گی کہ وہ روڈ غلط ہے تو اس روڈ کو گرا دیا جائے گا، اگر عدالت کہے گی روڈ ٹھیک ہے. دیکھیں یہ بھی جتنے ایکشنز لیے گئے ہیں عدالتی کارروائی کرنے کے بعد لیے گئے ہیں. تو ہمارے یہاں تو بڑا سٹینڈرڈ بڑا سمپل سا ہے کہ میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا. جو بھی میرٹ. آخری سوال مدر اقبال صاحب. فواد صاحب میرا سوال آپ سے ہے، آپ وزیر صاحب نے بلایا بھی ہے سر. شہزاد صاحب نے بتایا اور آپ بھی معاملت فرما رہے تھے کہ فلاں سے اتنی زمین کاغذات ہوئی، فلاں سے اتنی ہوئی، فلاں سے اتنی ہوئی، اور کچھ آپ نے کہا کہ جب تک وہ استعمال کرتے ہیں اس کا تاوان بھی دیا گیا. سر جرم تو انہوں نے کیا نا، تو پھر سزا کیا ہے؟ نہیں تو کیا قانون اس میں کوئی جیل کوئی اور پینلٹی
मैं बिल्कुल इसमें जवाब देता हूँ। देखिए मैं आपको बड़ा ये जो जितने भी केसेस सामने आ रहे हैं इसमें क्या सिर्फ नून लीग के लोग ही मुलविस हैं? क्योंकि आपकी अपनी पार्टी के लोगों ने ये कहा कि बीजी खान में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के अपने रिश्तेदारों ने भी ज़मीनों पे कब्जे किए हुए हैं। सर औकाफ की ज़मीनें मुल्क भर में वहाँ पे भी कब्जे हुए हैं, तो क्या ये सिर्फ मुस्लिम लीग मैं दोनों का जवाब दे देता हूँ। देखिए जो आप वाला पहला सवाल था, सॉरी उसको क्या था, अच्छा सजाएं, हाँ देखें दो चीज़ें हैं। एक तो है रिट्रीवल, तो है इमीडिएट आप उनसे रिकवरी कर लेते हैं। उसके बाद आपका जो अगर सरकारी ज़मीन पे कब्ज़े का केस था तो उसमें FIR होती है, गिरफ्तारी भी होती है, चालान दाखिल होता है, आपका कोर्ट में केस चलता है वागुज़ार होने के बाद। तो ये जितने मैंने नाम लिए हैं इन सब के ऊपर FIRs हो चुकी हैं, कुछ में चालान सबमिट हो चुका है, कुछ में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और वो क्रिमिनल कार्रवाई भी होगी। जैसे मैंने चौधरी तनवीर साहब का जिक्र किया था तो वो इस वक्त प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, उनके ऊपर FIR कटी हुई है और उनके साथ जो दूसरे को अक्यूज़ हैं वो ज़मानत के ऊपर हैं। तो वो कार्रवाई उन सब के ऊपर हो रही है। लेकिन एक मैं और चीज़ ऐड कर दूं कि जो हमारा ये जो CPI में इंडेक्स में स्कोर 1 का कम हुआ है उसमें जो मेन फिगर है वो आपका जस्ट रूल ऑफ लॉ का है। हमारे यहाँ ये एक बड़ा जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी बहुत ज़्यादा हमें पुश किया है कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स की तादाद बढ़ाई जाए, अदालतों की तादाद बढ़ाई जाए, इस तरह से जुडिशल ट्रेनिंग है। ये तमाम चीज़ें हैं जो सिस्टम की ओवरहॉलिंग है और उसमें थोड़ा सा वक्त और रिसोर्सेज दरकार हैं। इन्हीं से जो माल लूटा हुआ था वापस लेके उसको निज़ाम में डालेंगे ताकि बेहतरी हो सके। और सर आपने जो बात की थी, देखिए दो चीज़ें हैं, हम कोई सरकारी जो मशीनरी है वो ना ही उसके कोई फेवरेट हैं, दूसरा ये है कि वो सबूत हक़ाइक़ के ऊपर चलती है। मैं बारहा ये चीज़ दोहराता हूँ कि अगर देखिए दो चीज़ें हैं, अगर तो हुकूमती कोई भी शख्स, पहले तो बात है कोई फेवरेट्स नहीं है, अगर हुकूमती कोई शख्स किसी भी जगह पे काबिज़ है तो उसके ऊपर भी पूरी कार्रवाई की जाएगी। आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, पंजाब में रिपोर्ट करप्शन के नाम से एक ऐप भी लॉन्च की हुई है जिसमें आम आदमी भी और मुख्तलिफ मद में हमें शिकायतें मौसूल होती हैं। और एंटी करप्शन पंजाब में हमें रिसेंटली ये पिछले हमारे 6-8 माह का उसका एक्सपीरियंस है कि छोटी जगहों पे भी इस तरह की जो कब्ज़े की जगह थे लोग उसको पॉइंट आउट करते हैं और उसकी बाकायदा ट्रैकिंग होती है। तो ऐसा हो नहीं सकता, आपके सहाफ़ी यहाँ भी मौजूद हैं वहाँ भी मौजूद हैं, अगर किसी सरकारी जगह के ऊपर कब्ज़ा है और स्पेशली अगर औकाफ की ज़मीन है तो उसको तो हम सेंट्रली भी मॉनिटर कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज़ ऑन ग्राउंड है तो उसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक हमारे नॉलेज में वैसे रेलवे और औकाफ की और